वंदे मातरम के 150 साल होने जा रहे हैं। 1905 में जब अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया, उसके प्रतिरोध में वंदे मातरम हर देशवासी का स्वर बन गया। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए। अब ये केवल लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ ही राष्ट्रगीत वंदे मातरम भी उत्तर प्रदेश के हर विद्यालय में गायन इसका अनिवार्य करेंगे, हर शिक्षण संस्थान में इसका गायन अनिवार्य करवाएंगे, जिससे उत्तर प्रदेश के अंदर हर नागरिक के मन में भारत माता के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव जागरूक हो सके। और उसी भाव के साथ तो मुझसे आखिरी सवाल वंदे मातरम को लेकर, आपने कहा कि जिंदा कौमें सरेंडर नहीं करती और वंदे मातरम आपको बोला जाएगा, आप बोल देंगे, तो वंदे मातरम पर चर्चा भी होनी है। तो अगर सर इकेश्वरवादी हैं, एक खुदा के मानने वाले हैं, एक ईश्वर की पूजा करने वाले हैं, आप ये चाहते हैं कि मैं 70 जगह पे मत्था टेक दूंगा? ये नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इस वक्त हमारे सामने बाबू बंकिम चंद्र चटर्जी का लिखा हुआ नावल है। इसका नाम है आनंद मठ। ये वही नावल है जिसके अंदर ये जो मशहूर तराना है वंदे मातरम, इसका ज़िक्र हुआ है। इसका अगर आप कवर पे देखेंगे तो इसमें जो एक मूर्ति है उसको खड़ा हुआ दिखाया गया है और बाकी जो लोग हैं चारों तरफ वो हाथ जोड़ के उसके सामने खड़े हैं, गोया कि उसकी एक तरह से पूजा कर रहे हैं। तो ये जो नावल है उर्दू तर्जुमा है इसका, तो इसी से साफ़ तौर पर ये बात मालूम होती है कि ये जो नावल लिखा गया है इसका जो बुनियादी कॉन्सेप्ट है और ये जो तराना है या गीत है वंदे मातरम, इसका जो बुनियादी कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो मुल्क है हिंदुस्तान, उसे देवी की शक्ल दी गई है और फिर उसकी पूजा करने की बात कही गई है। तो इस वक्त जो है आप जगह जगह वंदे मातरम की बहस छिड़ी हुई है, आप जगह जगह ये बहसें सुन रहे हैं और आइंदा भी सुनते रहेंगे, इसलिए कि वंदे मातरम को 150 साल मुकम्मल हो गए हैं। 150 साल मुकम्मल होने पर इसका जश्न मनाया जा रहा है। सोचिए कि उस वक्त बहुत से तराने लिखे गए, बहुत सी नज़में लिखी गई, बहुत से अशार कहे गए, उन सब को छोड़ करके ये जो वंदे मातरम है इसका जो है जश्न मनाने की तैयारी की जा रही है। असल इस वक्त जो लोग इक़्तिदार में बैठे हुए हैं निहायत चालाक लोग हैं और बहुत ही चालाकी के साथ वो ऐसे काम करते हैं कि जैसे अंग्रेज़ क्या करते थे कि हिंदुस्तान के जो बाशिंदे थे उनको बाहमी आपस में तकसीम कर दिया करते थे और फिर उन पर हुकूमत किया करते थे। तो जो पॉलिसी उनकी थी डिवाइड एंड रूल की, वही पॉलिसी इनकी भी है कि इनको आपस में इस तरह के मसाइल के अंदर उलझा दो जो कोई मसला ही ना हो, और फिर उसके बाद कोई तुमसे ये नहीं पूछने आएगा कि हिंदुस्तान के अंदर भुखमरी क्यों है, कोई तुमसे ये नहीं पूछने आएगा कि हिंदुस्तान के अंदर लोगों के पास रोज़गार क्यों नहीं है, हिंदुस्तान की इतनी ज़्यादा सूरत हाल ख़राब क्यों है, ये कोई तुमसे सवाल करने के लिए नहीं आएगा। इसलिए कि हिंदू इस चक्कर में रात दिन रहेंगे कि ये जो मुसलमान हैं वंदे मातरम क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, ये तो देश के मुखालिफ लोग हैं। तो इसलिए इन्होंने इसी तराने का इंतखाब किया है, इसी गीत का इंतखाब किया है, वरना तो और बहुत से अशार थे और या बहुत से तराने इस तरह के थे ख़ुद मुसलमानों के लिखे हुए, इस तरह के अशार के जिनको पढ़कर जो मुहिब्बीन वतन थे, जो आज़ादी की जंग लड़ रही थी, वो उन अशार को कहते हुए सूली के ऊपर चढ़ जाया करते थे। जैसे ये मशहूर शेर है कि देखना है ज़ोर कितना सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है ज़ोर कितना बाज़ुए कातिल में है। तो इस तरह के बहुत से अशार हो सकते थे। बहरहाल अब देखें ये जो तराना लिखा गया था, गीत जो था वो इस नावल के अंदर आया है। अब ये नावल ख़ुद इस तरह का था कि इसके अंदर मुसलमानों की मुखालफत की गई थी और इस नावल का जो दिबाचा लिखा है स्टार्टिंग में वो लिखा है डॉक्टर गोकल चंद नारंग ने। चुनांचे वो इसके दिबाजे के अंदर लिखते हैं स्टार्टिंग में कि दिबाजा ख़त्म करने से पहले मुझे दो बातों को साफ़ करना ज़रूरी मालूम होता है। अव्वल ये कि इस किताब में अहले इस्लाम को बुरी तरह से याद किया गया है। ये रेख्ता के ऊपर एक किताब मौजूद है, आप ख़ुद जाके डाउनलोड करके इसको देख लीजिएगा। तो वहाँ वो ख़ुद एतराफ़ कर रहे हैं इस बात का, ख़ुद जो मुतरजिम है जिन्होंने बंगाली में ऐसे नावल है उसका जो है
اردو ترجمہ کیا اور غیر مسلم ہیں خود اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ اس کتاب میں اہل اسلام کو بری طرح سے یاد کیا گیا ہے، لیکن پھر اس کو کور اپ کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں یہ تو اس وجہ سے کیا گیا ہے کہ اس کے متعلق میں اتنا عرض کر دینا کافی سمجھتا ہوں کہ جو کچھ برا بھلا مسلمانوں کی اس کتاب میں کہا گیا ہے وہ اس وقت کے مسلمان ظالم بادشاہوں کو کہا گیا ہے، نہ کہ ہر خاص و عام مسلمان کو. لیکن جو دور حاضر کے لوگ ہیں وہ تو ہر خاص و عام کو اس سے جو ہے مراد لیتے ہیں، وہ تو ہر خاص و عام کو ایسے ہی سمجھتے ہیں، وہ تو ہر خاص و عام کو برائی سمجھتے ہیں. ہر مسلمان کو جو ہے برا صرف سمجھا نہیں جاتا ہے بلکہ ہر خاص و عام کی تصویر اسی طرح کی بنا کر پیش کی جاتی ہے کہ ہر مسلمان ہوتا ہی اس طرح کا ہے. تو کم از کم یہ جو مترجم ہیں انہوں نے یہ کوشش تو کی کہ انہوں نے کہا کہ اس وقت کے جو ظالم بادشاہ تھے، جو مسلمان تھے، وہ مراد ہیں، ہر مسلمان اس سے مراد نہیں ہے. انہوں نے اتنا تو کہنے کی کوشش کی ہے، لیکن جو عصر حاضر کے لوگ ہیں وہ یہ کہنے کی بھی روادار نہیں ہے. تو سنیاسیوں کی مخالفت اس کے حکام کے برخلاف تھی، اور جو کچھ شخص کہا گیا ہے اس وقت کے حکام کو کہا گیا ہے، اور یہ محض اتفاق تھا کہ وہ حکام مسلمان تھے. تو یہ بات خود اس کتاب کے دیباچے کے اندر لکھ دی گئی ہے کہ اس کتاب میں اہل اسلام کو بری طرح سے جو ہے یاد کیا گیا ہے. تو جب اس کتاب کے اندر بری طرح سے مسلمانوں کو یاد کیا گیا ہے تو پھر اس میں اگر کسی ترانے کا ذکر ہوا ہے اس کو لے کر اس کو جو ہے وطن سے محبت کا معیار سمجھنا اور یہاں کے جو تمام باشندے ہیں ان پر اس کو تھوپنے کی کوشش کرنا ہے کس طرح سے صحیح ہو سکتا ہے. تو اگر صرف اتنی ہی بات ہوتی کہ مسلمانوں کے خلاف ہے تب بھی جو اس کو شامل نہیں کیا جانا چاہیے تھا. لیکن جب ہم اس کے الفاظ دیکھتے ہیں تو وہ بھی چونکہ اسلام کے خلاف ہے، مسلمانوں کے خلاف ہے، اس لیے مسلمان کبھی اس ترانے کو نہیں پڑھ سکتا ہے، نہ اس کو جو ہے تسلیم کر سکتا ہے. اگرچہ اس وقت یہ کوششیں ہو رہی ہیں کہ اس ترانے کو جو ہے ہر اسکول کے اندر لازمی اور ضروری قرار دے دیا جائے، اور بہت سی حکومتوں نے اس کو لازمی بھی قرار دے دیا ہے. اور یہ جو آدمی تھا جس نے اس ناول کو لکھا تھا، اس کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ بنکم چندر چٹرجی نے حاجی محسن فنڈ کے وظیفے پر تعلیم حاصل کی اور بی اے پاس کیا اور آنند مٹ لکھ کر محسن کشی کی. یعنی جن مسلمانوں سے وظیفہ لیا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وظیفہ لینے کے بعد جو ہے مسلمانوں کے حق میں وہ آدمی اچھا لکھتا، لیکن اس آدمی نے گویا کہ احسان فراموش کی. جن لوگوں نے اس آدمی کے اوپر احسان کیا تھا، جو ناول نگار ہے اور جو ترانہ لکھنے والا یہ شخص تھے، خود اس نے جو ہے مسلمانوں کی فنڈ دینے والے تھے، ان احسان فراموشی کی ایک طرح سے. یہ ترانہ اس طرح کا ہے کہ آزادی سے پہلے بھی اور آزادی کے بعد بھی اس پر جو ہے بحثیں ہوتی رہی ہیں. چنانچہ اس کا پس منظر بیان کرتے ہوئے لکھا گیا ہے کہ پنڈت نہرو اس کو قومی ترانہ تسلیم نہیں کرتے تھے. سبھاش چندر بوس باوجود بنگالی ہونے کے اس بنگالی گیت کے مخالف تھے. انڈین نیشنل کانگریس نے بعض اجزاء کو فرقہ وارانہ اور متنازع قرار دے کر حذف کر دیا تھا. آل انڈیا طلبہ یونین نے بھی یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ ترانہ فرقہ وارانہ جذبات کے باعث جذبات کو مشتعل کرتا ہے، اس لیے طلبہ کے اجتماعات کے لیے موزوں نہیں ہے. بنگال کے مشہور سوشلسٹ لیڈر جو اپنی صاف گوئی کے لیے کانگریس میں مشہور تھے، مسٹر ایم این رائے نے کہا تھا کہ وندے ماترم کے خلاف مسلمانوں کی نکتہ چینی صحیح بنیاد پر قائم ہے. یہ جو مسٹر ایم این رائے تھے، ان کی کتابیں آپ دیکھیے گا اگر مل جائے تو، بعض کتابوں کا اردو ترجمہ بھی ہوا ہے. اسلام کے حوالے سے انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے اور بڑی تعریف کی ہے. یہاں تک انہوں نے لکھا ہے کہ پوری تاریخ انسانی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو انقلاب برپا ہوا ہے، ایسا کوئی دوسرا انقلاب برپا نہیں ہوا ہے. اور باقاعدہ ان تمام چیزوں کو جو ہے انہوں نے تسلیم کیا ہے مسٹر ایم این رائے نے. اور یہ جو ہے اس کو جو کرٹیسائز بھی کیا ہے انہوں نے اس ترانے کو. ڈاکٹر لوہیا آجہانی جو اس وقت کانگریس میں تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ آنند مٹ ناول ہمارے قومی تحریک پر ایک داغ ہے. اس میں ایک جملہ ہے کہ اب انگریز آ گئے ہیں، ہماری جان و مال کو امان ملے گی. اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ ناول جس کے اندر ایک گیت شامل ہے ہماری قومی تحریک کے لیے بھی شرمناک ہے. اگر اس کی تاریخی حقیقت اور ترتیب کے پس منظر پر غور کیا جائے تو اس سے صاف طور پر واضح ہوتا ہے کہ خالص مشرکانہ نظریات اور تہذیب کی ترجمانی کرتا ہے یہ ناول. چنانچہ بنگلہ زبان کے مشہور ناول بھی اور ایسے ہی یہ جو ترانہ ہے یہ بھی. چنانچہ بنگلہ زبان کے مشہور شاعر و ادیب اور معروف ناول نگار بنکم چندر چٹرجی نے 7 نومبر 1875 کو سے لکھنا شروع کیا. یہ نظم گوشے گمنامی میں پڑی رہی. بنکم چندر جی نے 1882 عیسوی میں مشہور ناول آنند مٹ لکھی تو اس میں اس گانے کو بھی شامل کیا. اس کے بعد رابندر ناتھ ٹیگور نے کلکتہ میں منعقدہ کانگریس کے ایک اجلاس میں 1896 کو
اس ترانے کو گایا، اسے دھن آواز دی تو پھر یہ گیت مشہور ہوا۔ مذکورہ ناول فردی کہانیوں اور خیالی کردار پر مشتمل ہے جو فرقہ پرستی، انگریزوں کی حمایت اور وطن دشمنی کی جیتی جاگتی تصویر ہے۔ رابندر ناتھ ٹیگور جنہوں نے اس ترانے کو آواز دی، اس کا دھن بھی بنایا، جب اس نظم کو قومیت کی علامت بنا کر پیش کیا جانے لگا تو انہوں نے اس کی مخالفت کرتے ہوئے 1937 میں سبھاش چندر بوس کو ایک خط میں بھی لکھا کہ وندے ماترم کا بنیادی عقیدہ دیوی درگا کی پرستش ہے اور اتنا واضح ہے کہ اس پر کسی قسم کی بحث کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بے شک بنکم نے درگا کو متحدہ بنگال کی ایک علامت کے طور پر پیش کیا ہے، مگر کسی مسلم سے توقع نہیں کی جانی چاہیے کہ وہ حب الوطنی کے نام پر 10 ہاتھ والی درگا کی عبادت کرے۔ یہ فشہدہ شاہد من اہلہا کا مصداق و اقتباس ہے جو گھر کا بیدی لنگر ڈھائی کا نمونہ ہے، اور ان سیکولرزم کے ٹھیکیداروں کے منہ پر تماچا ہے جو اس ترانے میں کفر شرک جراثیم کی کھل کر مخالفت کرتے ہیں اور مسلمانوں کو خواہ الجھنے والے دیش دروہی بھی بتلاتے نہیں رکتے، جبکہ اس کو پڑھنے والا معمولی عقل و خرد اور تہذیب و ثقافت کا طالب علم بھی اس سے یہی مفہوم کشید کرے گا جو تشہیر ٹیگور نے اپنے خط میں کی ہے۔ اصل رابندر ناتھ ٹیگور جو تھے وہ اسٹارٹنگ میں تو اس ترانے کے بڑے مداح تھے اور بڑے اس کی تعریف کیا کرتے تھے، لیکن بعد میں چل کر جب انہوں نے دیکھا کہ اس کو بنیاد بنا کر کیسے مسلمانوں کو نیچا دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کیسے ان کے اوپر الزامات لگائے جا رہے ہیں، طعن و تشنیع کی جا رہی ہے کہ یہ تو وطن سے محبت کرنے والے نہیں ہیں، تو پھر انہوں نے اس ترانے کی جو ہے مخالفت کی تھی۔ اب اس کا ترجمہ دیکھیں، آج کل جو ہے اس طرح کے بھی بعض رات ہیں جو اس کا ترجمہ اس طرح سے کرنے لگے ہیں کہ سننے والے کو لگے کہ بھئی اس میں تو کوئی خرابی نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس کا جو اصل ترجمہ ہے وہ اس طرح سے ہے کہ اے مات میں تیری عبادت کرتا ہوں، تیری وندنا کرتا ہوں، تیری عبادت کرتا ہوں، اے میرے اچھے پانی، اچھے پھل، بھینی بھینی خشک جنوبی ہواؤں اور شاداب کھیتوں والی میری ماں، حسین چاندنی سے روشن رات والی، شگفتہ پھولوں والی، گنجان درختوں والی، میٹھی ہنسی میٹھی زبان والی، خوشی دینے والی، برکت دینے والی ماں، میں تیری عبادت کرتا ہوں اے میری ماں۔ 30 کروڑ لوگوں کی پرجوش آوازیں، 60 کروڑ بازوں میں سمیٹنے والی تلواریں، کیا اتنی طاقت کے بعد بھی تو کمزور ہے اے میری ماں، تو ہی میرے بازو کی قوت ہے، میں تیرے قدم چومتا ہوں اے میری ماں، تو ہی میرا علم ہے، تو ہی میرا مذہب ہے، تو ہی میرا باطن ہے۔ اب اس کے الفاظ آپ دیکھتے جائیے، صرف ایسا نہیں ہے کہ اسٹارٹنگ میں جو وندے ماترم کا جو جملہ ہے آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ میں تیری وندنا کرتا ہوں یا تیری عبادت کرتا ہوں، تو باقی کے جو اس کے الفاظ ہیں اس کے اندر بھی جگہ جگہ آپ کو اس طرح کی باتیں دیکھنے کو ملے گی کہ تو ہی میرا علم ہے، تو ہی میرا مذہب ہے۔ اب ظاہر ہے ایک مسلمان کے لیے وطن تو مذہب نہیں ہو سکتا ہے، جو برادران وطن ہیں ان کے یہاں چونکہ تصور پایا جاتا ہے کہ ہر وہ چیز جس سے ہمیں فائدہ پہنچ رہا ہے وہ بھگوان ہو سکتی ہے، چنانچہ ان کے یہاں درخت بھی بھگوان ہے، پانی بھی بھگوان ہے، ہوا بھی بھگوان ہے، آگ بھی بھگوان ہے، جس چیز سے بھی انسان بھی بھگوان ہے، جس چیز سے بھی ان کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو اس کو وہ اپنا معبود بنا لیتے ہیں۔ لیکن اسلام میں تو اس کا تصور نہیں ہے، اسلام میں صرف ایک ہی معبود ہے اللہ، اور اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہو سکتا ہے، اور مذہب بھی ایک ہی ہے، مذہب اسلام، مذہب اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب نہیں ہو سکتا ہے۔ تو کوئی مسلمان اپنی زبان سے کیسے کہہ سکتا ہے کہ تو ہی میرا مذہب ہے، اور وہ بھی حسر کے ساتھ میں کہ تو ہی ہے میرا مذہب، تو ہی میرا باطن ہے، تو ہی میرا مقصد ہے، تو ہی جسم کی روح ہے، تو ہی بازو کی طاقت ہے، تو ہی دلوں کی حقیقت ہے، تیری محبوب مورتی مندر میں ہے، تو ہی درگا 10 مسلح ہاتھوں والی، تو ہی کملا ہے۔ اب یہ الفاظ ظاہر نہیں بولے جا سکتے ہیں۔ تو ہی کنول کے پھولوں کی بہار ہے، تو ہی پانی ہے، تو ہی علم دینے والی ہے، میں تیرا غلام ہوں، غلام کا غلام ہوں، غلام کے غلام کا غلام ہوں، اچھے پھل والی میری ماں، میں تیرا بندہ ہوں۔ کوئی مسلمان کبھی الفاظ نہیں بول سکتا ہے، میں تیرا بندہ ہوں، لہلاتے کھیتوں والی مقدس موہنی، آراستہ پیراستہ بڑی قدرت والی قائم و دائم ماں، میں تیرا بندہ ہوں اے میری ماں، میں تیرا غلام ہوں۔ تو یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اب چونکہ ترجمے کے اندر خود اس طرح کی چیزیں شامل ہیں اور اس کے الفاظ خود اس طرح کے ہیں کہ جو شرکیہ باتوں پر مشتمل ہے، اس لیے کوئی عالم دین کبھی اس کی اجازت نہیں دے سکتا ہے، اور جو ایک عام مسلمان ہے اس کے لیے پڑھنا کبھی جائز نہیں ہو سکتا ہے۔ چنانچہ دارالعلوم دیوبند کے فتوے میں لکھا گیا کہ گیت وندے ماترم خالص مشرکانہ اور ملحدانہ ہے، یہ گیت اسلامی عقیدہ توحید اور اسلامی تعلیمات کے قطعاً منافی ہے، یہ گیت مسلمانوں کے لیے ہرگز قابل قبول نہیں ہے، اور مسلمان بچوں کے لیے اس کا پڑھنا قطعاً حرام ہے، یہ گیت دستور ہند میں دی گئی مذہبی آزادی کے بھی خلاف ہے، اس کا تیسرا بند فرقہ وارانہ جذبات کو مشتعل کرنے کے لیے تصنیف کیا گیا ہے، اس لیے ملک کے تمام مسلمانوں کو اور سیکولر ذہن رکھنے والے تمام انصاف پسند لوگوں کو اس گیت کے خلاف سخت احتجاج کرنا چاہیے۔
اس گیت میں خاک وطن کے لیے 11 ایسی صفات پیش کی گئی ہیں جو اسلامی نقطہ نظر سے غیر اللہ کے لیے ثابت نہیں کی جا سکتی، جو ہم ترانے میں دیکھ چکے ہیں۔ وہ صفات یہ ہیں: نمبر 1 سکھ دینے والی، نمبر 2 برکت دینے والی، نمبر 3 تو ہی ہمارے بازوؤں کی طاقت ہے، نمبر 4 تو ہی میرا علم ہے، نمبر 5 تو ہی میرا باطن ہے، نمبر 6 تو ہی میرا مقصد ہے، تو ہی جسم کے اندر کی جان ہے، دلوں کے اندر تیری ہی طاقت ہے، بڑی قدرت والی، قائم و دائم، مقدس۔ اس گیت میں بار بار خاک وطن کو بندہ اور غلام ہونے کا اعتراف، اس گیت میں بار بار خاک وطن کا بندہ اور غلام ہونے کا اعتراف کیا گیا ہے۔ یہ بات بھی اسلامی تعلیمات کے سراسر منافی ہے۔ اس گیت میں مندروں کی تمام مورتیوں کو خاک وطن کا عین قرار دیا گیا ہے، یہ خالص مشرکانہ نظریہ ہے۔ نیز اس گیت میں خاک وطن کو درگا دیوی اور کملا دیوی فرض کیا گیا ہے، یہ بھی قطعاً مشرکانہ عقیدہ ہے۔ اس گیت میں خاک وطن ہی کو دھرم قرار دیا گیا ہے، جبکہ مسلمان کا دھرم صرف مذہب اسلام ہے، اور اس گیت میں خاک وطن کے سامنے وندنا کی جاتی ہے، یعنی سر جھکا کر ہاتھ جوڑ کر سلام کیا جاتا ہے، یہ بھی اسلامی تعلیمات کے سراسر منافی ہے۔ بادشاہ روم کے دربار میں رکوع کی طرح سر جھکا کر داخلے سے انکار کرتے ہوئے ایک صحابی نے فرمایا تھا کہ مجھے کافر کے سامنے رکوع کی طرح سر جھکانے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شرم آتی ہے کہ میں آپ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اور یہ گیت بھارت کے نقشے پر پھول چڑھا کر شروع کیا جاتا ہے، یہ عمل بھی غیر اللہ کی عبادت کے مشابہ ہے اور قطعاً حرام ہے۔ وطن سے محبت کرنا اور بات ہے اور اس کی پوجا کرنا بالکل دوسری بات ہے۔ اس لیے وندے ماترم کا گیت مسلمانوں کے لیے کسی بھی طرح قابل قبول نہیں ہے۔ ہر مسلمان پر دینی فریضہ ہے کہ وہ اس گیت کو روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے۔ ایسے ہی مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور سے جو فتویٰ نکلا تھا وہ یہ تھا کہ بلا شبہ وندے ماترم مذہب اسلام کے سب سے اہم بنیادی عقیدہ توحید کے یکسر منافی اور قطعاً خلاف ہے، کیونکہ وندنا کے معنی عقیدت کے ساتھ سر جھکا کر ہاتھ جوڑ کر سلام کرنے کے ہیں، جیسا کہ وندے ماترم کے ترجمے سے ظاہر ہوتا ہے، جو دینی تعلیمی کونسل لکھنؤ سے اگست 1998 کو شائع ہو چکا ہے۔ صفت خاصہ الہیہ کا غیر اللہ میں اعتقاد شرک ہے۔ وندے ماترم کے فقرے اور اس کے پورے گیت میں اللہ تعالیٰ کی متعدد صفات مخصوصہ کو ارض وطن بھارت کی دھرتی کے لیے ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور یہ اعتقاد بلا شبہ شرک میں داخل ہے۔ پھر ان سب کے ساتھ یہ برادران وطن کا خاص مذہبی شعار ان کی شناخت و قومی ملی پہچان بھی ہے، اس لیے اسے پڑھنے میں ان کے ساتھ امور مذہبیہ اور شاعر کفریہ میں تشبہ بھی لازم آتا ہے، جو بجائے خود معصیت کبیرہ اور حرام ہے۔ بہرحال تو یہ اس کا ترجمہ ہے وندے ماترم کا، یہ اس کا مفہوم ہے، اور یہ فتاویٰ ہے جو آپ حضرات کے سامنے ہے۔ یہ ساری چیزیں سامنے رہنی چاہیے تاکہ ایک مسلمان کو یہ پتہ رہے کہ وندے ماترم کا آخر مطلب کیا ہے، اور کیوں جو ہے اس کو ایک مسلمان کو نہیں پڑھنا چاہیے، اور مسلمان کیا غیر مسلموں کو بھی جو ہے اس سے اپنا دامن بچانے کی کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ اس کا جو لکھنے والا آدمی تھا وہ کوئی اس طرح کا ذہن نہیں رکھتا تھا جو سیکولر ذہن ہوتا ہے، بلکہ اس کا ذہن جو تھا وہ اس طرح کا تھا کہ وہ خود مسلمانوں کو برا سمجھا کرتا تھا، جیسا کہ ہم اس سے پہلے دکھا چکے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔